बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, तमाम नजरें शहर इक़्तिदार पर हैं और हुकूमत की सर तोड़ कोशिश है कि वह कौमी असम्बली और सैनेट से आईनी तरमीम पास करवा लें, लेकिन इसी दौरान मौलाना ने लाने जंग कर दी है। मौलाना के बगैर हुकूमत कैसे आईनी तरमीम पास करवाएगी? देखिए, अब इम्तिहान शुरू हो रहा है विदाउट मौलाना वाले दावे का। सही। विद और विदाउट मौलाना कहा था ना कि मौलाना साथ दें या ना दें, हम आईनी तरमीम पास करवा लेंगे, हमारी नंबर गेम पूरी है, हमारे पास अपने नग पूरे हैं आईनी तरमीम पास कराने के लिए। ये जो डेवलपमेंट्स चल रही है ना, ये बड़ी फास्ट पेस्ड है और अभी जाहिर है कि चीजें जो है वो आज तो बहुत ही वॉलेटाइल किस्म की होंगी। कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस दौरान। ऑन द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि 2 हुकूमती शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि आईनी तरमीम पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वोटिंग आज जुमे के दिन 18 अक्टूबर 2 बजे के बाद होगी। अब इसका दावे का टेस्ट केस जो है उसमें चंद घंटे बाकी हैं। मैं उसकी मुमकिना कुछ दावे की बुनियाद, वो कौन सी डेवलपमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, किस वजह से हुकूमत जो है वो ये बात कह रही है। खलील ताहिर संधू साहब सेनेटर हैं और शहबाज शरीफ के बड़ा करीब भी हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई और उस वक्त वो 5 वोटर्स इस आईनी तरमीम के उनके साथ बैठे हुए थे। सही। 2 का ताल्लुक सिंध से, 2 का पंजाब से, उनका खुद पंजाब से, तो 3 पंजाब के लोग, 2 सिंध के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि आज वोटिंग करवाने जा रहे हैं। फिर मैंने उनसे कुछ सवालात किए, उन्होंने क्या जवाब दिया। बैरिस्टर अकील कोऑर्डिनेटर है प्राइम मिनिस्टर के लीगल मैटर्स के ऊपर, और आपको पता है कि ये सारा आईनी तरमीम और ये सारा मामला है। तो जब ये जो बैरिस्टर अकील हैं, इनसे मैंने पूछा पार्लियामेंट हाउस से जिस वक्त निकल रहे थे उस वक्त, और फिर बाद में उनके साथ इसके ऊपर दोबारा भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत में एक जजीरा है पैसिफिक ओशन में जी, समोआ नाम है, मुल्क है, अच्छा, वहां पर चौगम होने जा रही है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। सही। चौगम में 21 अक्टूबर से शुरू हो रही है, 21 से गालिबन 24 अक्टूबर तक है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसमें शिरकत के लिए जाना था। उसके लिए हाई कमिश्नर जो हमारे लंदन में हैं डॉक्टर फैसल साहब, उनको भी बुला लिया गया। वो यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी दिनों से मौजूद है और वो पहले रवाना हो जाएंगे, उन्होंने परसों रवाना होना है। सही। इसी तरह आपके जो के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो पहले चले जाते हैं एडवांस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मोस्ट प्रोबेबली अभी तक प्लान यही था, ये प्लान कैंसिल भी हो सकता है मंगल के दिन। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखें समोआ जाने से पहले पहले हमने ये मामला समेटना है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि इसका मतलब ये है कि आप वज़ीर आज़म ने अगर मंगल को जाना है तो आप मंगल से पहले वोटिंग कौमी असम्बली में भी करवा लेंगे और कौमी असम्बली में करवाने के बाद आईनी तरमीम के ऊपर दस्तखत भी हो जाएंगे और दस्तखत के बाद जो है नई आईनी तरमीम के तहत ऐवान अदल में होने वाली तब्दीली 25 अक्टूबर को जो कि मुतवक्के है, उसके हवाले से जो कुछ भी करना है, नई अपॉइंटमेंट करनी है, मौजूदा जो भी आईनी तरमीम पास होती है उसके मुताबिक, क्या वो भी कर लेंगे? तो उसके ऊपर हंस पड़े। उन्होंने कहा देखिए, अब ये तो कोई इंसाइड कर रहा है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। इसमें भी आप हमारी जो है ना वो बदनीयती ना तलाश करें। अगर वज़ीर आज़म ने मंगल को जाना है तो मंगल से पहले पहले ये होना है, जो भी नोटिफिकेशन वो भी मंगल से पहले वज़ीर आज़म ने जाने से पहले जो है वो, अदरवाइज तो दूसरा प्रोसेस है ना, ये नोटिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें कि वज़ीर आज़म यहाँ से समरी भेजेंगे, सदर पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, यहाँ सारे दरवाजे के सामने खड़े होंगे, चीज आए पकड़े साइन करें वापस। लेकिन इस वीडियो में ना टुवर्ड्स द एंड मैं अब जो अभी तक जुज़ियात हुकूमती मुसव्वदे की सामने आई हैं वो भी हम इसके ऊपर जरा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये सब कुछ होने जा रहा है, सेनेट में वोटिंग भी होने जा रही है, फिर कुछ आपको पुरस्कार डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आती हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान जंग तो सबने सुना, वो जो उन्होंने कहा कि बदमाशी करोगे तो हमें भी बदमाशी करनी आती है, और उन्होंने वो सारी बातें की। उसकी वजह क्या है? उसके बैक एंड के ऊपर स्टोरी ये चल रही है कि ये बात शहर इक़्तिदार में फैली हुई थी कि जो मौलाना की पार्टी के कुछ लोग हैं वो हुकूमत ने कल्टीवेट कर ली है और वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है। इस आईनी तरमीम को मौलाना हाँ कहें या ना कहें वो वोट देंगे। सही। ये जो दावा था ना, इस वजह से मौलाना फजल रहमान तड़क गए, बिदक गए, नाराज हो गए। उन्होंने इसके ऊपर कहा कि 25 अक्टूबर तक जो है तो हमने तो बातचीत करनी है सिर्फ,
اور بات چیت کے بعد دیکھیں گے. صحیح. ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ طارق عزیز صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی. طارق عزیز آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹر ہیں جو بڑا ان کا نون لیگ کے حوالے سے، نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ انسائیڈ خبریں بھی شیئر کرتے ہیں. ان کی اطلاع یہ ہے کہ حکومت نے، اچھا ہم اس میں سینٹ کو علیحدہ ڈسکس کریں گے، حکومت نے حیران کن طور پر اپنے وہ ایم این ایز، اپنی وہ ایم این ایز اور اپنے وہ ایم این ایز جو ڈی سیٹ ہو گئے تھے، جن کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں والے 3 جون کے یا 3 مئی یا 3 جون کو جو فیصلہ سپریم کورٹ سے پہلا آیا تھا، انٹرم آرڈر آیا تھا 3 رکنی بینچ کا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر. ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو اوور اینڈ ابو سیٹس ہیں ان کو آپ جو ہے وہ فی الحال ڈی نوٹیفائی کر دیں انٹل یہ جب معاملہ سیٹل نہیں ہوتا مخصوص نشستوں کا. تو لگ بھگ 19 نشستیں تھیں جس سے تحریک انصاف نے اور پھر باقی کچھ اپوزیشن جماعتوں نے ہاتھ دھوئے، اور حکومت نے ان ڈی نوٹیفائیڈ شدہ لوگوں کو فی الفور اسلام آباد طلب کر لیے کہ تمام کے تمام لوگ فوری طور پر اسلام آباد پہنچے. اب جب جو ڈی نوٹیفائی ہوئے لوگ ہیں ان کو بلانے کا کی پاسبلٹی ہے، اس سے لگتا ہی ہے کہ حکومت کو یہ یقین ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں دیتے یا دیتے بھی ہیں، دونوں صورتوں میں مولانا کے ساتھ نہ دینے کی صورت میں نمبر گیم تو خراب ہو جائے گی. جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نمبر جمع کروایا گیا تھا نا 12 جولائی کے کو، اس میں 215 حکومتی اتحاد نے شو کیا تھا کہ ہمارے پاس 215 لوگ ہیں. وہ میرے پاس لسٹ بھی موجود ہے، میں آپ کو کاؤنٹ کر دوں گا. اس میں سے لوگ ظاہر ہے کہ آگے پیچھے ہوئے ہیں تو وہ حتمی نہیں ہے. تو حکومت کو یہ لگتا ہے یا حکومت یہ چاہ رہی ہے یا حکومت کو یہ گارنٹی ہے، ایشورنس ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے، فل کورٹ کے میجورٹی 8 ججز کے ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گی. آج پھر ان کا اجلاس ہے، وہ نوٹیفائی کر دیں گے ان لوگوں کو ایز ایم این ایز 12 جولائی کے فیصلے کو. اب وہ اسپیکر کے خط کا سہارا اٹھائیں گے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خط کا سہارا اٹھائیں گے، قانون سازی کا جو انہوں نے جو قانون سازی ہے وہ مینشن ہے ان دونوں خطوط میں، اس کا سہارا لیں گے، یا ایگزیکٹلی جو ہے وہ کیا کریں گے. یہ ابھی ظاہر ہے کہ یہ سامنے آنا باقی ہے، لیکن بات اب ظاہر ہے کہ حکومتی سرکلز میں یہ چل رہی ہے کہ وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے، ہمارا نمبر پورا ہو جائے گا، ہمیں جو ریکوائرڈ لوگ ہیں یہ 18-19 لوگ ہمیں مل جائیں گے، آئیں گے ووٹ کریں گے، وہ خواتین آئیں گی اور وہ آ کر ووٹ ڈال دیں گی اور بس پھر یہ ہو جائے گا. لیکن یہ تو قومی اسمبلی کی گیم ہے. سوال تو ہے سینٹ آف پاکستان کا. سینٹ آف پاکستان میں اگر مولانا ساتھ نہیں دیتے تو پھر بندے کیسے پورے ہوں گے؟ جو اے این پی کے لوگ کہہ رہے ہیں، بی این پی مینگل کے جو لوگ کہہ رہے ہیں، وہ تو سٹوری الگ ہوگی. اب پرائم منسٹر کے جو ظہرانہ تھا اس میں ہیڈ کاؤنٹ بتایا گیا جو میڈیا کو، وہ 59 کا تھا. اچھا 59 کے بعد اگر مولانا کے 5 لوگ شامل ہوتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تو 64 پورا نمبر بنتا ہے، جن میں سے ایک غائب ہے. ہاں تو وہ جو خاتون سینیٹر ہے نسیمہ احسان صاحبہ، انہوں نے تو وہ ظاہر ہے کہ فلور آف دا سینٹ جو بات کی، پھر ہم گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے کہ یوسف رضا گیلانی کے چیمبر میں کیا ہوا، پھر جو عمر فاروق ہیں اے این پی کے سینیٹر، انہوں نے جو گفتگو کی، کامران مرزا صاحب جو بات کر چکے، یا مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے، ان دونوں کی گفتگو سے لگتا تو نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کم از کم آج منایا جا سکتا ہے اور 2 بجے کے اجلاس سے پہلے منایا جا سکتا ہے. اب تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا نا، ایک بڑی خلیج پیدا ہو گئی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، صحیح، اور اس میں کسی بھی وقت پلٹا مار سکتے ہیں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر ابھی بھی پر یقین ہے، اور یہ بڑے شد و مد کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا دیکھیں پرائم منسٹر کے جانے سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے. اچھا حیران کن طور پر میری 2 اشخاص ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر کی ایڈوانس ٹیم کے طور پر جانا ہے، ان کے ساتھ بہت پرانی ایک تعلق داری ہے، وہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری بیٹ سے تعلق رکھتے تھے، تو رات کو ہم ان کے ساتھ موجود تھے. آج ٹی وی کے جو بیورو چیف ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، شوکت پراچا بھی موجود تھے، انس احسن ملک جو بیون کے لیے بیورو چیف ہیں وہ بھی موجود تھے. یعنی میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کتنے گواہان موجود تھے وہاں پہ.
وہاں پہ جو ہے وہ عدیل وڑائچ دنیا ٹی وی کے بیورو چیف وہ بھی موجود تھے, ہم سارے لوگ موجود تھے, وہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کا بھی فائنل نہیں ہے. اچھا. پرائم منسٹر کا فائنل اگر نہیں ہے, فار ایگزامپل چوگم آپ مس نہیں کر سکتے, اور لائکلی یہ تھا کہ پرائم منسٹر جائیں گے تو ان کی وہاں پر بہت ہی ہائی لیول ملاقاتیں ہوں گی. صحیح. جبھی آپ کے ہائی کمشنر کو بھی بلا لیا تھا لندن سے, یہاں سے بھی آپ کی ایڈوانس ٹیمیں جا رہی ہیں. پرائم منسٹر جائیں, پرائم منسٹر کی جگہ کون جا سکتا ہے؟ اسحاق ڈار جا سکتے ہیں جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں, وہ بھی ووٹر ہیں. پرائم منسٹر بھی ووٹر ہے. ظاہر ہے کہ ایک ووٹ تو جو بھی جائے گا ووٹر تو جائیں گے. کون سا ایسا وزیر ہے جو اس کیپیبل ہو کہ وہ چوگم میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے, انگریزی بھی بول سکتا ہو, پاکستان کا مدعا مسئلہ بھی سمجھتا ہو, وہاں جا کے ریپرزینٹ بھی کر پائے, اور راجہ وہ ریاض کو ووٹر نہ عارضی ہو, طور پہ لے جائے اور وہ ووٹر نہ ہو, تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں تو somebody has to represent. اس لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ معاملہ نمٹانا ہی نمٹانا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, انتہائی اہم حکومتی شخص نے, میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم یہ آئینی ترمیم پاس نہیں کر سکتے نا, پھر ہمارا حکومت میں رہنے کا جواز کوئی نہیں رہتا. ویسے بھی جواز کوئی نہیں. دوسرا جو ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے مولانا کا مسودہ پاس کرنا ہے تو پھر یہ گناہ بالعزت ہے. اچھا. کہ ہم اپنے سر بھی یہ سارا کچھ لے لیں, جس طریقے سے آئینی ترامیم پاس ہو رہی ہیں, اور اس میں جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ بھی پاس نہ ہو, تو پھر ایسے گناہ کی کرنے کا کیا فائدہ, کیونکہ یہ تو کالک ہمارے اوپر آئے گی. تو یہ منظرنامہ ہے. اب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. آج کا دن ہے, ہنگامہ خیز ہے, ڈیولپمنٹس ہونی ہے, پتہ چل جائے گا کہ کیا 2 بجے تک حکومت جو ہے یا تو مولانا فضل الرحمان کو راضی کر لے جی, یا پھر کہیں سے جناب جادوئی کوئی چھڑی گھمائے اور وہاں سے 97 کا ہاؤس ہے. صحیح. سینٹ آف پاکستان 85 لوگ ہیں الیکٹڈ 85 لوگوں میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حکومت کے سینیٹرز ہیں اور اس کے بعد جو اپوزیشن کے سینیٹرز ہیں وہ بڑا سیدھی نمبر گیم ہے. جے یو آئی کے 5 ہیں اپوزیشن کے, مولانا فضل الرحمان کے 1 سینیٹر ان کے مطابق غائب ہیں, عبدالشکور صاحب. جی, شکور صاحب غائب ہیں, تو 4 ان کے یوں سمجھ لیں کہ ابھی ایک بندہ جو ہے آپ اس کو گرے میں رکھ لیں, اس کو سرکار میں کاؤنٹ کر لیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے 18 سینیٹرز ہیں, ایم ڈبلیو ایم کے 1 سینیٹر ہیں, جی, بی این پی مینگل کے 2 سینیٹرز ہیں, ان دونوں کی کہانی سب کے سامنے. اور اس کے علاوہ 1 سینیٹر ہے حامد خان صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے. جی, اس وقت تک وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا تھا نا, پی ٹی آئی کی تو وہ پی ٹی آئی کے کاؤنٹ کر لیں. تو ان میں سے ٹوٹنے والا تو ایز سچ نظر نہیں آتا. اب یعنی کہ پیدائش کی جائے کچھ سینیٹرز کی, یعنی قومی اسمبلی کی تو مجھے حکومت کی وہ سمجھ آتی ہے, یعنی کہ وہ لیگل ہے, انلیگل ہے, فیئر ہے, انفیئر ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے, وہ اخلاقی ہے, غیر اخلاقی ہے, جو مرضی ہے. لیکن چلے کوئی بات تو ہے نا کہ انہوں نے اپنے ڈی نوٹیفائیڈ شدہ لوگوں کو بلا لیا اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن کر دے گی تو نمبر ہمارے پاس پورا ہو جائے گا قومی اسمبلی میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بڑا حیران کن دعویٰ, یہ بھی کے پی والے پرانوں کو بلا لینا, جو پرانے تھے. ہاں, لیکن کے پی کے نئے والے تو آئے نہیں, چلے پرانے والے اپنے بلا لیتے سینیٹر سے نہیں, وہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے نا. نمبر تو حکومت نے پورا کرنا ہے نا, اپوزیشن نے تو ووٹ ہی نہیں دینا, تو وہ جتنے بھی بلا لیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے. تو وہ ووٹ دلوانے کے لیے نہیں, ووٹ دلوانے کے لیے یعنی دینے کے لیے حکومت کے حق میں. ہاں, وہ حکومت کریں گے تو حکومت بلوا لے, یہ آپ بات کر رہے ہیں. بہرحال بڑے دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں آپ. یہ جو حکومت ہے پھر وہ دعویٰ چلے قومی اسمبلی میں تو سمجھ آتا ہے, سینٹ آف پاکستان میں جو حکومت نے نمبر یا اسٹرینتھ شو کی ہے بینکویٹ میں, جو اس کے بعد ان کو ایڈیشنل ووٹ درکار. صحیح. مولانا فضل الرحمان کے بغیر مجھے تو نظر نہیں آتا, لیکن ظاہر ہے کہ اب جس طریقے کی صورتحال چل رہی ہے, جو کہانیاں سینیٹرز فلور آف دا ہاؤس سنا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کیسے یعنی کہ یہ کر سکتے ہیں 100% یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے. البتہ جو ڈرافٹ ہے, جو چیزیں ہیں, پرائم منسٹر کا طیارہ یا کسی ایک ووٹر کا پوٹینشیل ووٹر کا طیارہ جو ہے وہ تو تیار کھڑا ہے. اب جو مسودے کے نکات سامنے آئے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا کہ میں آئینی بینچ پر جو ہے وہ زبان دے چکا ہوں مولانا فضل الرحمان کو, آئینی بینچ پر اکتفا ہو سکتا ہے, عدالت نہیں آئینی بینچ, اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا, آئینی عدالت پہ نہیں جائیں گے, آئینی بینچ پر جائیں گے, یہ ساری بات تھی. پھر جو ہے جے یو آئی نے فارورڈ بلاک کی تو تردید کر دی
اگرچہ اطلاع یہ ہے کہ 2 MNAs تو کم از کم ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہلے جو تڑکنی زمین پہ یہ ہلے ہوئے ہیں. اب آئینی ترمیم کے لیے جو خیر نمبر گیم ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں, جو مسودے کے نکات سامنے آئے ہیں وہ 12 صفحات ہیں, اس کا بتایا گیا ہے سامنے آئی ہے تفصیل. 24 اس کے ٹوٹل امینڈمنٹس ہیں, 24 امینڈمنٹس ہیں. اس میں نہ آئینی عدالت کا ذکر ہے, نہ آئینی بینچ کا ذکر ہے, بلکہ آئینی ڈویژن کی تجویز دی گئی ہے. اس کے بعد نئے آرٹیکل 191A میں سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن کا قیام شامل ہے. ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا. ججز کے لیے ممکنہ حد تک تمام صوبوں کو برابری کی نمائندگی دی جائے گی. سپریم کورٹ کا کوئی جج اوریجنل اختیار سماعت, اوریجنل جورسڈکشن آرٹیکل 185 جی سو موٹو مقدمات کا 184(3) کا مجاز نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی اپیلوں یا صدارتی ریفرنس کی سماعت کا, یعنی کہ آرٹیکل 186 جس سے صدر جو ہے وہ رائے طلب کرتے ہیں, جو 63A والا ججمنٹ آیا تھا, عمرتا بندیال, اعجاز الاحسن, منیب اختر, اور یہ جو آپ کے ریٹائر ہو کے اب ایڈہاک آ گئے ہیں, ایڈہاک جج آ گئے, سردار طارق, نہیں دوسرے مظہر عالم میاں, ہاں مظہر عالم میاں خیل, وہ آ گئے, اور ایک اور جج تھے, ان کی جو تھی وہ بھی اسی کے تحت تھی. آرٹیکل 186 صدر عارف الوی نے سوال بھیجا تھا. پھر اس کا جو متن ہے اس کے مطابق سو موٹو اوریجنل جورسڈکشن کی سماعت اور فیصلہ آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کرے گا. صدارتی ریفرنسز کی سماعت اور فیصلہ بھی آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کرے گا. آئینی اپیلوں کی سماعت اور فیصلہ آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کرے گا. حکومتی مسودے کا جو متن ہے اس کے مطابق آئینی ڈویژن سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج تشکیل دیں گے. سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن کے دائرہ اختیار میں زیر التوا کیسز اور نظر ثانی درخواستیں منتقل ہوگی. پھر جو مسودہ ہے اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کی دوبارہ تقرری اور توسیع کے قانون کو آئینی تحفظ حاصل ہے. اس کے لیے آئین میں نئے 8ویں شیڈول کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے. آرٹیکل 243 میں نئی شق 5 کا اضافہ کی تجویز ہے, جس میں ترمیم کے بغیر ان قوانین میں جو سروس کے ان کے رولز ہیں ان میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا. پھر ہائی کورٹس کے سو موٹو لینے کا اختیار نہیں ہوگا. ختم. آرٹیکل 199 ہے وہ اس کے حوالے سے. آرٹیکل 175A جوڈیشل کمیشن کے موجودہ ارکان برقرار رکھے گئے ہیں. 4 ارکان پارلیمنٹ اس میں شامل کیے جائیں گے. کمیشن کے 1/3 ارکان چیئرپرسن کو تحریری طور پر اجلاس بلانے کی استدعا کر سکتے ہیں. چیئرپرسن 15 روز میں اجلاس بلانے کا پابند ہوگا. اجلاس نہ بلانے پر سیکرٹری کو 7 روز میں اجلاس بلانے کا اختیار ہوگا. پھر اس کے متن کے مطابق 179 میں ترمیم کی جائے گی. چیف جسٹس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی. چیف جسٹس کی عمر 65 برس سے کم بھی ہوگی تو ریٹائر ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے, آپ کو کیا سمجھ آیا؟ 3 سال. جسٹس یحییٰ آفریدی, جی اس کا مطلب ہے جسٹس یحییٰ آفریدی, یعنی کہ مائنس قاضی فائز عیسیٰ, مائنس منصور علی شاہ, مائنس منیب اختر فارمولا. اس یہ اب زبان زد عام ہے بات چل رہی. یہ جب ترمیم کے مجوزہ مسودے کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ 65 برس سے کم بھی ہوگی تو ریٹائر ہو جائیں گے, تو لا محالہ آپ 5.5 سال کا چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی عمر اب لگ بھگ 59 years and 6 months, 59 سال ان کی عمر ہے. اور اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں اور 65 سال ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے تو وہ 5.5 سال تک چیف جسٹس رہیں گے. تو غالباً اس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 3 سال ہوگی. اگر وہ جج, کیونکہ اب وہ پھر ظاہر ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ پھر کتنا عرصہ. پھر آرٹیکل 63 میں ترمیم, 63A کی جو ہے وہ جو دوہری شہریت کا حامل الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوگا, لیکن 90 دن سرنڈر کرنا, ہاں سرنڈر کرنا ہوگا. منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا. آرٹیکل 48 میں سے وزیر اور وزیر مملکت کے الفاظ حذف کیے جائیں گے. صرف کابینہ یا وزیر اعظم کی صدر کو بھجوائی گئی سمری کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. آرٹیکل 81 میں ترمیم سے سپریم جوڈیشل کونسل اور انتخابات کے لیے فنڈز لازمی اخراجات میں شامل ہوں گے. آرٹیکل 111 یعنی 111 میں ترمیم سے صوبائی مشیروں کو بھی اسمبلی میں خطاب کا حق دیا جائے گا. پھر آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو یا ابتدائی سماعت کے مقدمات میں سپریم کورٹ صرف درخواست میں کی گئی استدعا کی حد تک فیصلہ جاری کر سکیں گے.
یعنی یہ تو ہوتا ہے نا کہ سو موٹو لیا 19443 وہ جو ریسٹرکشن جی استعمال ہوئی اور عمل کچھ اور درآمد کر بینچ دیا، ہاں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے جیسے قاضی فائز صاحب نے کر دیا جی تھا نا، ہوں وہ جو حافظ قرآن والا جی معاملہ تھا، اس کو انہوں نے ڈائریکشن کسی اور معاملے کو ٹیک اپ کر کے کر دی تھی، یا جو غلام ڈوگر والا کیس تھا اس میں انتخابات کا معاملہ بھیج دیا تھا جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن نے، ان کے پاس آیا تھا نا معاملہ تقرری ڈوگر تبادلے صاحب کا ہاں جی کہ یہ جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کے دوران نہیں کر جب سکتے نہیں ہو سکتا الیکشن ہونا ہے، تو انہوں نے کہا الیکشن تو سی نہیں پی ہو آر رہا، وہاں سے اٹھایا لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو روک دیں اور انہوں نے بھیج دیا۔ پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ اپیل کسی اور ہائی کورٹ کو منتقل کرنے کی مجاز ہوگی، سپریم کورٹ مقدمہ اپیل خود بھی منتقل کرنے کی مجاز ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اب ظاہر ہے کہ کچھ تفصیلات ہیں اس مزید۔ میں الیکشن کمیشن والا پورشن بالکل مسنگ ہے، ہاں وہ بھی الیکشن، انٹرسٹنگ ہے۔ ہاں الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو ہے اس کے لیے کمیٹی اگر وزیر اعظم اور صدر کے اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا، بہرحال حکومت جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم کروانے جا رہے ہیں، لیٹس سی کہ ہاؤ دا کیٹ جمپس۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ